है दरमियान में लगा हुआ था, जिस पर साहब कबर का नाम सुनकर विलादत और सन वफात लिखा हुआ था। उसे दुख इस बात का हुआ था कि वो किसी के कब्र पर लेटा हुआ था। शायद वो रात को सोया भी उसी कब्र पर था। उसकी समझ में ना आया कि वो कहाँ है, ये क्या जगह है और इसे यहाँ कौन लाया है। उसे बस इतना याद था कि रात को बरखा का फोन आया था, इसने उसे आने के लिए कहा था। उसकी आवाज़ में जाने ऐसा क्या जादू था कि वो फौरन उसके पास जाने के लिए बेकरार हो गया था और एक मिनट ज़ाया किए बगैर गाड़ी में बैठकर अपने घर से निकला था। उसके दिमाग में बस ये ख्याल था कि जल्द अज जल्द बरखा के पास पहुंच जाना है। इस ख्याल के अलावा सारे ख्याल उसके दिमाग से मिट गए थे। उसकी नज़रों के सामने बस बरखा का चेहरा था। इस चेहरे के अलावा इसे कोई चेहरा याद नहीं रहा था, हत्ता कि विरशा का चेहरा भी गुबारे राह हो गया था। फिर बरखा ने उसे अपने बेडरूम में ले जाकर क्या पिला दिया था कि उसके पीते ही वो अपने होश गवा बैठा था। उसके बाद इसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद न था। इस पर ख्वाब की सी कैफियत चाहिए हुई थी। उसे ये एहसास तो था कि उसके साथ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है इसका पूरी तरह इदराक न था। कभी वो बरखा का चेहरा देखता, कभी उसे दासिम नजर आता, कभी वो खुद को गाड़ी में बैठा हुआ पाता, कभी वो कहीं लेटा हुआ महसूस करता। उस वक्त वो जरा होश में आया था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी। उसे यूं महसूस होता था जैसे उसे गहरी नींद से झंझोड़ कर उठा दिया गया हो। सर चकरा रहा था और जिस्म सुन हो रहा था। उसने वर्जिश के अंदाज में हाथ पैरों को हरकत दी और सोचने लगा कि क्या जगह है। ये बरखा का बेडरूम तो न था। ये बड़ा अजीबो गरीब कमरा था। कमरे में एक कब्र भी थी और दीवार से दीवार तक सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। इस कमरे में दो रोशनदान थे जो आमने सामने और खासे ऊंचे थे। कोई खिड़की ना थी, सामने एक दरवाजा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे तक गया। चलते हुए उसके कदम डगमगा रहे थे। उसने दरवाजे का हैंडल नीचे करके दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। अब उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बेदार होता जा रहा था और वो सोच रहा था कि किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। बरखा का बंगला उस वक्त तारीकी में डूबा हुआ था। नासिर मिर्जा उसी जगह से दीवार फैलाकर अंदर आया था जिस जगह से इसने दिन की रोशनी में साहिल उमर की गाड़ी खड़ी देखी थी। दीवार कूदकर वो चंद लम्हे इत्मीनान से खड़ा रहा। उसने बंगले की पिछली साइड को बगौर देखा। इमारत में कहीं भी रोशनी नहीं थी। उसे इस बात का खदशा था कि बंगले में कोई कुत्ता ना हो। अगरचे वो पूरी तैयारी से बंगले में दाखिल हुआ था और हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखता था, फिर भी वो चाहता था कि बंगले में कुत्ता ना हो तो बेहतर है। खामखा उसे ख़त्म करना पड़ेगा। जब उसे यकीन हो गया कि बंगले में कोई कुत्ता मौजूद नहीं है तो वो नप्पे तुले कदमों से आगे बढ़ा। स्ट्रीट लाइट जहाँ तक अंदर आ रही थी वहां तक वो उसकी रोशनी में आगे बढ़ता रहा और जब अंधेरा बढ़ने लगा तो उसने महदूद दायरे वाली छोटी सी टॉर्च रोशन कर ली। ये बंगला दरख्तों और बेतरतीब झाड़ियों से घिरा हुआ था। झींगरों की आवाजें आ रही थी। बंगले की वीरानी अंधेरे में मजीद बढ़ गई थी। बंगले की तरफ बढ़ते हुए दिल में होल सी उठती थी। नासिर मिर्जा मजबूत एसाब का मालिक था। वो बगैर परेशान हुए मोहतियात अंदाज में आगे बढ़ता रहा। उस वक्त उसे हैरत का झटका लगा जब वो उस जगह पहुंचा जहां दिन में साइल उमर की गाड़ी खड़ी थी। अब वहां गाड़ी मौजूद ना थी। वो पीछे से घूमता हुआ आगे आ गया, मेन गेट तक चला गया, लेकिन उसे गाड़ी कहीं नजर ना आई। उस पर मायूसी छाने लगी। इसका मतलब यह है कि साइल उमर यहाँ से निकल गया। वो मेन गेट से ये सोचता हुआ फिर पिछली तरफ आया। तब उसे एक जगह झाड़ियों के अंदर एक होला सा महसूस हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी डाल ली तो साइल उमर की गाड़ी पर नजर पड़ी। वो एकदम खिल उठा। अब सवाल ये था कि इस बंगले में बेशुमार कमरे थे और एक भी रोशन ना था। फिर वो कैसे अंदाजा करे कि साइल उमर किस कमरे में मौजूद है। उसे एक ही कमरा झांकना होगा। अब उसके अलावा कोई चारा न था। उसने टॉर्च बाएं हाथ में थाम ली और जेब से चाकू निकालकर खोल लिया और एक एक कमरे को चेक करता आगे बढ़ने लगा। बेशतर कमरे अंदर से बंद थे और जो खुले हुए थे वो खाली पड़े हुए थे। इनमें कोई सामान तक न था। इसी तरह कमरों की तलाशी लेता जब वो एक कमरे के सामने आया तो उसका दरवाजा भी हस्बे मामूल बंद था। इसने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया तो वो खुल गया। टॉर्च रोशन करके सामने देखा तो उसे कमरे में कालीन बिछा नजर आया। फिर टॉर्च के दायरे ने एक बेड दरियाफ्त किया। नासिर मिर्जा अभी बेड पर टॉर्च की रोशनी डालकर ये देखने ही वाला था कि आया बेड पर कोई मौजूद है या नहीं कि अचानक कमरा तेज रोशनी में ना गया।
کمرے میں برکھا موجود تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے لائٹ روشن کی تھی۔ اپنے سامنے ناصر مرزا کو پا کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شکاری تو یہاں کیا سوچ کر آیا ہے؟ وہ ناگن کی طرح بل کھا کر بولی، میرا دوست کہاں ہے؟ میں اپنے دوست کو لینے آیا ہوں، اسے میرے حوالے کر دے، میں یہاں سے خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ ناصر مرزا نے دو ٹوک انداز میں بات کی، کس دوست کی بات کرتا ہے؟ میں تیری کسی دوست کو نہیں جانتی۔ اس دوست کی جس کی گاڑی تیرے گھر میں جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ناصر مرزا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اچھا تو پورے گھر کی تلاشی لے آیا ہے؟ برکھا جو اب تک کھڑی تھی بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے گھورتی ہوئی بولی، تو نے میرے گھر میں داخل ہو کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے یہاں کر اچھا کیا ہے یا برا؟ اس بات کو چھوڑ، مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش نہ کر۔ دوپہر کو تو نے بھی یہی کیا تھا، خود سامنے آئی نہیں، مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ اب بیٹی کو دروازے پر بھیج دیا۔ اس نے غلط بیانی سے کام لیا، جبکہ سائل عمر اس گھر میں موجود تھا، تو اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ وہ میرا بہت پیارا دوست ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے گھر میں گھس کر مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ ابھی اگر میں پولیس کو کال کر دوں تو جانتا ہے تجھ پر کتنے مقدمے بن جائیں گے، تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہوگا۔ جانتا ہے نا؟ برکھا نے بچی نظروں سے دیکھا۔ میں تیرے گھر کی دیوار پھیلا کر آیا ہوں، میں اس طرح کود کر اندر آیا ہوں تو کچھ سوچ کر ہی آیا ہوں گا۔ تو اپنا شوق پورا کر، پولیس کو کال کر، پھر دیکھنا تماشا۔ ناصر مرزا پولیس بلانے کی دھمکی پر تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی۔ اس نے اسے الٹی دھمکی دے کر چکرا دیا۔ اگر وہ ڈر جاتا تو اسے اور ڈراتی، لیکن وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ برکھا کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا۔ میں یہاں سائل عمر کو لینے آیا ہوں، اسے میرے حوالے کر دے۔ اور میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ ایک انوکھا سوال ہوا۔ کہیں تو سائل عمر اور ورشا کی شادی کے چکر میں تو نہیں ہے؟ یاد رکھ، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو جو کہنا چاہ رہی ہے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تو میری بات سمجھ گیا ہے تو بتا، ورشا کہاں ہے؟ ورشا کہاں ہے؟ ناصر مرزا اس سوال پر چونکا۔ اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے جانے کے بعد سے میری ورشا غائب ہے۔ اس کی گاڑی کلفٹن چرنگی کے نزدیک سے ملی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں نے اسے اغوا کروایا ہے۔ برکھا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، او تو ورشا اغوا ہو چکی ہے۔ ورشا کے اغوا کا ذکر سن کر ناصر مرزا کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ کوئی تو ان ظالموں کو نقصان پہنچانے والا پیدا ہوا۔ جس نے بھی ورشا کو اغوا کیا ہے اس کے لیے اس کے دل سے دعا نکلی۔ واہ بھائی، تو نے کمال کیا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ ناصر مرزا نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ بات طے کر لی کہ وہ اغوا کے معاملے کو ہرگز کلیئر نہیں کرے گا۔ برکھا خود بخود جال میں پھنس گئی تھی۔ اب وہ بارگیننگ پوزیشن میں آ گیا تھا، وہ اس بات سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن وہ بھی کچی گولی نہیں کھیلی تھی، وہ ایک شاطر تھی۔ جب سے اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ورشا کی گاڑی کلفٹن چرنگی کے نزدیک کھڑی ہے، تب سے اس نے اپنے تمام ترکاری ادھر ادھر دوڑائے ہوئے تھے۔ جن جن لوگوں پر اسے شبہ تھا وہاں وہاں وہ چیک کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پورے بنگلے میں اندھیرا کر کے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر یہ عمل کر رہی تھی کہ ناصر مرزا اس کے گھر میں کود آیا تھا۔ یہ لوگ اس کی فہرست میں شامل نہ تھے۔ ناصر مرزا کا چہرہ دیکھ کر اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ کام ان لوگوں کا نے کیا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے اندھیرے میں تیر چھوڑ دیا تھا، اگر ناصر مرزا کے اشارے پر یہ اغوا ہوا ہے تو یہ فوراً اگل دے گا۔ اس طرح ورشا کے بدلے میں سائل عمر کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لی گی۔ تم کسی کو اغوا کر سکتی ہو تو کوئی اور بھی تمہاری بیٹی کو اغوا کروا سکتا ہے۔ شیر کو سوا شیر ملنا کون سا مشکل ہے؟ ناصر مرزا نے طنزیہ لہجہ اختیار کیا۔ میں نے سائل عمر کو اغوا نہیں کیا، برکھا نے کہا۔ پھر اس کی گاڑی تمہارے گھر میں کیسے موجود ہے؟ ناصر مرزا نے سوال کیا۔ وہ اپنی گاڑی خود چلا کر یہاں پہنچا تھا، برکھا نے واضح کیا۔ ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی کو بھی کسی نے اغوا نہ کیا ہو، وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہو۔ شکاری، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے صاف لفظوں میں کہو۔ یہ کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا جگ اور گلاس اٹھایا، جگ سے پانی نکال کر پورا گلاس بھرا۔ اتنی دیر میں اس نے کچھ پڑھ کر گلاس پر پھونکا اور پھر بیڈ سے اچانک اٹھ کر 2 قدم آگے بڑھی، اور اس سے پہلے کہ ناصر مرزا کچھ سمجھتا اس نے پانی سے بھرا گلاس اس کے اوپر پھینک دیا۔ بظاہر پانی نظر نہ آنے والی چیز اس کے پڑھ کر پھونکتی پانی پانی نہ رہی تھی، تیزاب بن گئی تھی۔
ناصر مرزا کی جگہ اس وقت اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ جل کر رہ جاتا، اس کا چہرہ اور جسم جھلس جاتا، مگر یہ پانی ناصر مرزا کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ پانی پڑتے ہی اس کے جسم میں آگ لگنی شروع ہوئی تھی کہ ناصر مرزا کو فوراً ہوش آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو موجود تھا، وہ چاقو فوراً اس نے اپنے جسم سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی بھاپ بن کر اڑ گیا۔ برکھا اسے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ ورشا بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی، اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی۔ وہ اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ اسے بند دروازے کے کھلنے کا شدت سے انتظار تھا۔ یہ وہ بیڈ روم نہ تھا جہاں چندن نے اس کی پٹی کھولی تھی۔ وہ بیڈ روم تو ڈیفینس کے ایک بنگلے کا تھا۔ اس بنگلے میں وہ اندھیرا ہونے تک رہی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی چندن دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ اس مرتبہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کچھ منحوس شکلیں بھی تھیں، اور یہ شکلیں ان سے مختلف تھیں جو اسے پجیروں میں ڈال کر یہاں تک لائے تھے۔ وہ دو تھے اور دونوں کے ہاتھ میں کلاشن کوفیں تھیں۔ ورشا بی بی چلنا ہے، چندن نے اس کے قریب پہنچ کر آہستہ سے کہا۔ یہاں سے کہاں جانا ہے؟ ورشا نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو جیپ میں لے آؤں، اس نے بتایا۔ اچھا چلو، ورشا کھڑے ہوتی ہوئی بولی۔ ایک منٹ بی بی، چندن نے کہا۔ اب کیا ہے؟ ورشا اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ذرا بیٹھ جائیں، آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھنی ہے، اس نے وضاحت کی۔ چندن، کاش تم اس شخص کی عقل پر پٹی باندھ سکتی جس نے مجھے اغوا کروا کر ایک قیامت کو دعوت دے دی ہے۔ ایسی قیامتیں ہمارے راجہ سائی نے بہت دیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کلاشن کوف سیدھی کی اور چندن سے مخاطب ہو کر بولا، چل چندن، جلتی کر پٹی باندھ، لمبا سفر ہے۔ ورشا نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا، سوچا کچھ پوچھے، پھر کچھ سوچ کر رہ گئی۔ چندن نے جلتی سے ورشا کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پچھلی سیٹ پر ورشا کے ساتھ چندن بیٹھ گئی اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ رات کو 3-4 بجے تک یہ لوگ اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ گاڑی بڑی سی حویلی کے بڑے سے گیٹ میں داخل ہو گئی اور کافی اندر جا کر اصل عمارت کے سامنے رکی۔ چندن نے ورشا کو گاڑی سے اتارا، ہاتھ پکڑ کر اسے مختلف راستوں سے گزارتی ہوئی بالآخر ایک کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے ورشا کی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ پٹی کھولنے کے بعد ورشا نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کو ملا، آنکھیں میچی اور کھولی۔ پھر کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالتی ہوئی بولی، پوری رات سفر میں گزر گئی؟ جی بی بی، ہم کراچی سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ یہ کیا جگہ ہے؟ ورشا نے حسب معمول اپنی معلومات میں اضافہ چاہا۔ اس جگہ کا نام میں نہیں جانتی، میں پہلی بار یہاں آئی ہوں، چندن نے دھیرے سے کہا۔ ورشا نے محسوس کیا کہ وہ سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اس کی مجبوری سمجھتی تھی، لہٰذا اس نے جگہ سے متعلق کوئی اور سوال نہیں کیا۔ بی بی، آپ کچھ پئیں گی؟ ہاں، چائے پیوں گی، ورشا نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ تھکن ہو گئی ہے؟ آپ چہرے پر چھینٹے مار لیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، اس نے مشورہ دیا۔ ورشا نے باتھ روم میں جا کر اپنا چہرہ اچھی طرح دھویا، سامنے لگے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، چہرے پر تھکن برس رہی تھی۔ یہ ایک مشکل اور دشوار گزار سفر تھا۔ آخری 10 میل انتہائی تکلیف دہ تھے، راستہ اونچا نیچا اور کچا تھا۔ آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے وہ بار بار چندن پر گر رہی تھی، گاڑی کو خاصے جھٹکے لگ رہے تھے۔ 10 منٹ میں چندن چائے لے آئی۔ چائے کے ساتھ کھانے کی کچھ اشیاء بھی تھی۔ چندن نے یہ بہت اچھا کیا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے چند بسکٹ لیے، تھوڑا سا خشک میوہ چکھا اور پھر چائے پی کر ذرا تازہ دم سی ہو گئی۔ ورشا بی بی، 4 بجنے والے ہیں، اب آپ سو جائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنے بجے آ کر اٹھاؤں۔ ایک قیدی کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت ہے؟ ورشا نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ چاہیں تو پورا دن سو سکتی ہیں، آپ کو مکمل آزادی ہے۔ آنے والا تو رات کو آئے گا۔ اچھا، ورشا نے چندن کو گہری نظروں سے دیکھا۔ تم اسے جانتی ہو؟ نہیں بی بی، میں کسی کو نہیں جانتی، چندن نے پھر سفید جھوٹ بولا۔ چندن، تمہیں جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے؟ ورشا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ چندن نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر یکدم اداسی پھیل گئی، پھر وہ مری سی آواز میں بولی، ورشا بی بی، میں کب آ کر اٹھاؤں؟ 11 بجے تک آ جانا، ورشا نے اسے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے بی بی۔ چندن، سنو، جب وہ جانے لگی تو ورشا نے پیچھے سے آواز دی۔ چندن فوراً رک گئی، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جی بی بی جی۔ چندن، میری ماں میرے لیے تڑپ رہی ہوگی، تم ایک کام کر دو، میں تمہیں ایک فون نمبر دیتی ہوں، اس نمبر پر فون کر کے صرف اتنا بتا دو کہ میں خیریت سے ہوں، ورشا نے کہا۔
کاش بی بی میں ایسا کر سکتی. بی بی یہ حویلی ہے، آپ حویلی میں اور میں اس حویلی کا تنکا ہوں. ایک تنکا فون تک کیسے پہنچے گا اس کا اندازہ بخوبی کر سکتی ہیں. اس نے التجا امیز لہجے میں جواب دیا. اچھا یوں کرو، میں چند لائنیں تمہیں لکھ کر دے دیتی ہوں، تم یہ خط لفافے میں رکھ کر اس پر پتہ لکھ کر پوسٹ کر دینا. یہ تو کر سکتی ہو. وشیا نے ایک اور راستہ بتایا. ابھی جب میں یہاں سے باہر نکلوں گی تو میری اچھی طرح سے تلاشی لی جائے گی. بی بی اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خط لے جانے کے جرم میں پیشانی پر گولی کھا کر ماری جاؤں تو لائن دے دیں، خط میں لے جاتی ہوں. چندن نے یہ بات کچھ اس انداز میں کہی کہ ورشا پھر اسے مزید کچھ نہ کہہ سکی. اس نے خاموشی سے گردن ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی. چندن بوجھل قدموں سے باہر نکل گئی اور باہر سے دروازہ بند کر کے تالا ڈال دیا. چندن کے جانے کے بعد ورشا کروٹ لے کر بیڈ پر لیٹ گئی. رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، اس سے لیے آرام ملتے ہی اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی. وقت مقرر پر چندن نے اسے آ کر اٹھا دیا. دوپہر کے کھانے کے بعد وہ پھر سو گئے. شام کو اٹھی. چندن نے چائے کی ٹرے ماں لوازمات اس کے سامنے رکھی. اس نے صرف چائے پی. شام کو 7 بجے کے قریب چندن پھر آئی. اس نے رات کے کھانے کے بارے میں پوچھا. ورشا نے کوئی فرمائش نہیں کی. 8:30 بجے کے قریب اسے کھانا پیش کیا گیا. 9 بجے کے قریب جب ورشا کھانے اور چائے وغیرہ سے فارغ ہو گئی تو چندن نے ورشا سے کہا بی بی آپ منہ دھو لیں، میک اپ وغیرہ کر لیں، کپڑے تبدیل کر لیں. یہ سب میں کیوں کروں؟ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ورشا یکدم بپھر گئی. بی بی مجھ پر غصہ نہ ہو، میں نے آپ کو کچھ نہیں سمجھا. مجھے جیسے جیسے حکم ملتا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. میں حکم کی غلام ہوں. تمہیں جو کہا گیا وہ تم نے مجھے بتا دیا. تمہارا کام ختم ہو گیا. بس اب تم جاؤ. مجھے جو کرنا ہوگا کر لوں گی. آنے والے کو آنے دو، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی. اس نے مجھے کوئی معمولی لڑکی سمجھ لیا ہے. شاید وہ نہیں جانتا کہ میں اس پر کس طرح قیامت بن کر ٹوٹوں گی. بی بی میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سمجھائے دیتی ہوں، وہ بہت ظالم ہے. ایک لمحے میں ریوالور پیشانی پر رکھ کر گولی داغ دیتا ہے. کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ آپ کی ممی زندگی بھر روتی رہے. چندن نے بہت محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی. انہی محبت بھرے لفظوں میں دھمکی بھی چھپی تھی. تم فکر مت کرو چندن، اس ظالم کو آنے دو، میں اسے دیکھ لوں گی. وہ کسی دھمکی میں آنے والی نہیں تھی. چندن کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا جائزہ لیا. بہت ہلکا سا میک اپ کیا. کئی ڈریس وارڈروب میں موجود تھے. وہ ڈریس بھی تبدیل کر سکتی تھی. اس زرد ساڑی کو پہنے 24 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے. مسلسل باندھنے سے ساڑی میں شکنیں پڑ گئی تھیں، لیکن وہ ساڑی کو تبدیل کرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے ڈریس چھوڑ دیا. گلے میں ہلکا سا زیور پہن لیا، پھر پاؤں لٹکا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. اس کی نظریں بند دروازے پر تھیں اور وہ اس شخص کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا. بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا. 10 بجے کے قریب دروازے پر آہٹ ہوتے ہی ورشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بڑی تیزی سے اندر داخل ہوا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا. دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا. پھر وہ خاص سٹائل سے چلتا ہوا ورشا کی طرف بڑھا اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا. وہ سفید قمیض شلوار میں تھا. گہرے نیلے رنگ کی کوٹی پہن رکھی تھی. سانولا رنگت، گھنے سیاہ بال، بھاری مونچھیں جو نیچے کو لٹکی تھی، بڑی بڑی نشیلی آنکھیں، چوڑی پیشانی، اونچا قد. ورشا نے اسے اندر آتے ہوئے بڑی دلچسپی سے دیکھا. اس سے وہ نوجوان کچھ جانا پہچانا سا لگا، لیکن وہ اسے پہچان نہ پائی. لیکن اس کی چال ڈال اور انٹری سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی چھوٹے دماغ کا بگڑا ہوا رئیس ہے. اس طرح کے لوگ اس نے بہت دیکھے تھے. دن رات اس کی ممی کے گرد اسی طرح کے لوگوں کا جمگٹا رہتا تھا. وہ اس سے کیا خوفزدہ ہوتی؟ مجھے پہچانا؟ اس کے لہجے میں تکبر تھا. ہاں، ایسا لگا جیسے میں کسی فلم کے سیٹ پر دلہن بنی بیٹھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں کہ درمیان میں کوئی اور شخص کمرے میں ہو جاتا ہے. میرا جی چاہا کہ آپ اندر داخل ہونے کے بعد کٹ کہوں اور شاٹ اوکے ہونے کی نوید سنا کر آپ کی انٹری پر دانت دوں. سائیں آپ تو پکے ولن لگتے ہو. ورشا نے کچھ اس انداز سے یہ بات کہی کہ وہ کہہ کر لگائے بنا نہ رہ سکا. بہت خوب.
آپ یہی سمجھو کہ کسی فلم کے سیٹ پر ہو. آج ایسی اداکاری کرو کہ ہمارا دل خوش ہو جائے. شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں. کچھ پہچان گئی ہوں، کچھ اور پہچان جاؤں گی، کچھ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. وہ ہنسی. واہ، تم آرٹ کا شاہکار تو ہو بھی، پر باتیں بھی خوب کرتی ہو. وہ خوش ہو کر بولا. سائیں، آپ نے یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا ہے؟ کیا توان کے لیے؟ ظاہر ہے. وہ ایک کرسی اٹھا کر بیڈ کے نزدیک بیٹھ گیا. ہماری واردات کا طریقہ ذرا مختلف ہے. ہم توان اس کے گھر والوں سے وصول نہیں کرتے، جس کو اٹھاتے ہیں توان اسی سے وصول کرتے ہیں. اچھا جی، ورشا نے مسکرا کر کہا. مجھ پر یہ عنایت کس لیے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا. ہم نے تمہیں دیکھا، تمہیں چاہا اور پا لیا. اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ڈائیلاگ بولا. سائیں، اس جملے میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں. ابھی آپ نے مجھے دیکھا ہے، مان لیتی ہوں چاہ بھی ہوگا، لیکن ابھی پایا نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ ایک خاص انداز سے مسکرائی. پانے میں 2 قدم کا فاصلہ ہے. کبھی کبھی یہ 2 قدم کا فاصلہ صدیوں کا فاصلہ بن جاتا ہے. اس کے لہجے میں بڑا یقین تھا. تم نہیں جانتی کہ وقت ہماری مٹھی میں ہے. زمین ہمارے قدموں تلے اور آسمان ہماری گرفت میں ہے. بڑے دعوے ہیں صاحب. وہ ہنسی. لگتا ہے کوئی زیادہ چڑھا گئے ہیں. ورشا، تم خود ایک نشہ ہو. تم بس بس میرے بارے میں کوئی عامیانہ سا جملہ نہ کہنا. اس نے اسے فوراً روک دیا. چلو نہیں کہتا. کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں پہلی بار کہاں دیکھا؟ اس نے بات کا رخ بدلا. نہیں جانتی. ورشا نے اس کی طرف دیکھتی کہا. میں نے تمہیں پہلی بار طاہرہ زیدی کے ساتھ دیکھا تھا، اس کی تصویروں کی نمائش میں. اس نے بتایا. ایک دم ورشا کے ذہن میں جمع ہوا. وہ اسے فوراً یاد آ گیا. اچھا تو تم وہ ہو. وہ کون؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا. جس نے طاہرہ زیدی کی ایک شاہکار پینٹنگ کا ستیہ ناش مار دیا تھا. وہ تم تھے جس نے گولی چلا کر اس کی پینٹنگ میں سوراخ کر دیا تھا. سائیں، آپ تو بڑے بدذوق آدمی ہیں. یہ مت بھولو کہ میں نے تمہیں پسند کیا. کیا تمہیں پسند کرنے والا کوئی بدذوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن اس کی نیت میں فطور تو ہو سکتا ہے. ورشا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا. اچھا خیر، پھر کیا ہوا؟ اس شام تو آپ مجھ تک نہیں پہنچے. بھائی، اس شام یہ ہوا کہ جب میں نے آپ کو طاہرہ زیدی کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا تو میں ساری تصویروں کو بھول گیا. سوچا کہ اس آرٹ کے شاہکار کو حاصل کر لوں. جب میں طاہرہ زیدی کے پاس پہنچا تو تم وہاں نہیں تھی. میں بالکل اس کے سامنے پہنچ چکا تھا. تمہیں نہ پا کر میرا دماغ بھنا گیا. طاہرہ زیدی اس وقت تک مجھ سے مخاطب ہو چکی تھی. میں نے اسے ایسے ہی تصویر خریدنے کی بات کر دی. بات بڑھ گئی. مجھے غصہ آ گیا. بس پھر ایک بار مجھے غصہ آ جائے تو میرے ہاتھ سے گولی ضرور چل جاتی ہے اور اس کی پیشانی ضرور داغدار ہو جاتی ہے. یہ بات کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں درندگی ہوتا آئی تھی. ہائے! اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے. سائیں، مجھے ڈرائی نہیں. یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ پر رکھ لیے. وہ ایک دم گھوم گئی تھی. اب اس کی طرف ورشا کی پیٹھ تھی. ورشا ویسے ہی کسی قیامت سے کم نہ تھی. وہ یوں ہی اچھے اچھوں کو ہوش اڑا دیتی تھی. اس وقت اس کی پیٹھ پر ساڑی کا پلو بھی نہ تھا. چھوٹا سا بلاؤز، نیم اریاں پیٹھ. وہ تو پاگل ہو اٹھا. سائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ پیٹھ موڑے موڑے بولی. اس کی آواز میں ہیجان تھا. میب نظارہ تھا. ایک دم چونک کر بولا. میرا نام اختر شاہ ہے. کرسی پر مزید بیٹھے رہنا. اب اختر شاہ کے بس سے باہر تھا. وہ بے قرار ہو کر اٹھا. ورشا بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آئے. وہ زیر لب کوئی منتر پڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی کہتی جاتی تھی اور مدد. اختر شاہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے بے چین ہاتھوں نے وہ کر دیا جس کی وہ منتظر تھی. بلاؤز کھلتے ہی اختر شاہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. ایک خوفناک بچھو اس کی پیٹھ پر حرکت میں تھا. وہ اس نظارے کی تاب نہ لا سکا. پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگا. اس نے دھاڑ دھاڑ دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ بلا تاخیر کھل گیا. ورشا نے اپنا بلاؤز درست کر کے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو اسے تیزی سے نکلتا ہوا نظر آیا. فوراً دروازہ بند ہو گیا. ورشا نے اس کی حالت پر ایک زوردار کہکا لگایا. چھوٹے دماغ کا، آیا تھا مجھے پانے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. وہ دونوں اندر داخل ہوئے. اسے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئے. وہ قالین پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہوش و حواس میں تھا. کالی چادر کبر سے اتری ہوئی تھی. داسم نے سونا کو اور سونا نے داسم کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا. برکھا نے کہا تھا کہ کوئی غلطی نہ ہو، لیکن غلطی ہو گئی تھی.
وہ شیشی جس میں سرخ پانی تھا وہ ڈیش بورڈ میں رکھی رہ گئی تھی۔ سونا آؤ، داسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ دونوں تیزی سے باہر نکل گئے اور دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ساحل عمر کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ وہ کن لوگوں میں ہے، لیکن وہ یہ اندازہ نہ لگا پایا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ اس کمرے میں قبر کیوں ہے؟ یہ کس کی قبر ہے؟ قبر پر جو پتھر نصب تھا اس پر صاحب قبر کا نام چترو بھی لکھا ہوا تھا۔ اس شخص کا 5 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون شخص تھا اور اسے بے ہوش کر کے اس کی قبر پر کس مقصد سے لٹایا گیا تھا۔ اس کانڈ کے پیچھے کوئی نیک مقصد تو ہو نہیں سکتا تھا۔ ساحل عمر ابھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ چند لمحوں بعد پھر دروازہ کھلا۔ دروازے پر سونا نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے اور کچھ کھانے پینے کا سامان نظر آ رہا تھا۔ سونا چپل اتار کر اندر آئی۔ اس نے خاموشی سے ساحل عمر کے سامنے ٹرے رکھ دی۔ ساحل عمر کو بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ سامنے ناشتے کا بھرپور سامان موجود تھا۔ وہ سونا سے بغیر کوئی بات کیے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ سونا نے کالی چادر جو قالین پر پڑی تھی دوبارہ قبر پر ڈال دی اور دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرتے کرتے جب ساحل عمر نے سونا کی طرف دیکھا تو اس نے اسے آنکھیں موندے کچھ پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے اور بہت تیزی سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ ساحل عمر اسے دیکھتا رہا اور ناشتہ کرتا رہا۔ سرخ پانی کی 2 بوندیں چائے میں اس طرح شیر و شکر ہو گئی تھیں کہ یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ چائے میں کچھ ملایا گیا ہے، لیکن یہ 2 بوندیں اس قدر زودہ اثر تھی کہ چائے کا کپ خالی ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں غبار چھانے لگا۔ غنودگی سے آنکھیں بند ہونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک زوردار جمائی لی اور پھر قالین پر لٹکتا چلا گیا۔ اسے لٹکتا دیکھ کر سونا فوراً اٹھی۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد داسم اور سونا دونوں کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں نے مل کر اسے پھر قبر پر لٹایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ہلا کر دیکھے وہ بے جان ہو چکے تھے۔ ساحل عمر اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ساحل عمر کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے موبائل فون نکالا۔ گھڑی پر نظر ڈال کر اس نے برکھا کا نمبر ڈائل کیا اور ادھر سے ریسیور اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کون؟ ادھر سے برکھا کی آواز سنائی دی۔ برکھا جی، داسم بول رہا ہوں۔ ہاں داسم، ادھر سب خیر ہے؟ جو بتایا تھا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ برکھا نے پوچھا۔ ہاں برکھا جی، آپ کے حکم کے مطابق حرف بحرف عمل ہو رہا ہے، داسم نے بڑے یقین سے جھوٹ بولا۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ پوچھا گیا۔ استحان پر لیٹا ہے، جواب دیا گیا۔ لیٹا نہیں، لیٹے کہو، تم داس ہو اس کے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کا مقام کیا ہے؟ برکھا کی آواز کرخت ہو گئی۔ برکھا جی، غلطی ہوگی، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ داسم نے فوراً معافی مانگ لی۔ سونا کا ہے؟ وہ یہی ہے، اسے دو فون، برکھا نے حکم دیا۔ جی اچھا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل سونا کے ہاتھ میں دے دیا۔ موبائل سنبھال کر وہ بڑے مؤدبانہ لہجے میں بولی، جی برکھا جی، تیرا پاٹھ جاری ہے۔ جی برکھا جی، پاٹھ جاری ہے، اس نے فوراً کہا۔ چترو بھیل نظر آیا؟ برکھا نے پوچھا۔ ابھی نہیں، سونا نے جواب دیا۔ برکھا جی آپ کب آ رہی ہیں؟ میں اب تک وہاں پہنچ جاتی، مگر ادھر ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، کسی نے ورشا کو اغوا کر لیا ہے۔ ارے یہ کس کی کم بختی ہے جو ہماری راجکماری کو اٹھا لیا؟ آپ کہیں تو داسم کو ادھر بھیج دو، سونا نے داسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کو وہیں رہنے دو، میں دیکھ رہی ہوں، جب اس کی ضرورت ہوئی بلا لوں گی، برکھا نے کہا۔ دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، فارم کا کوئی ملازم کاٹیج میں داخل نہ ہو۔ ہم بے فکر رہیں برکھا جی، سونا نے اسے یقین دلایا۔ پھر جیسی اس کی نظر قبر پر پڑی تو وہ خوف زدہ ہو کر چیخی، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟